अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव एट कैपिटल से मैं हूं नौशीन तारिक और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अहमद सगीर साहब। प्रोग्राम में जिन मौजू को आज हम ज़ेर बहस लाएंगे उनमें सबसे पहले शहर कायद से शहर इक़्तिदार तक हालिया बारिशों का सिलसिला है। NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी है। इसके अलावा सियासी दर्जा हरारत भी कुछ उस वक्त ऊंचा दिखाई दिया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफ्तर की अपीलों पर समाअत हुई। अदालत ने नवाज शरीफ साहब को सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने नवाज शरीफ को पेश न होने पर कानूनी कार्रवाई का भी इंदिया दे दिया है। क्या नवाज शरीफ वापस आकर अदालतों का सामना करेंगे और क्या नवाज शरीफ का वापस आना नून लीग की सियासत के लिए कितना जरूरी है? इसके अलावा काबीना कमेटी में वजीर आजम को कराची के मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम का जल्द कराची के दौरे का ऐलान है। क्या कराची के लिए वफाक की जानिब से किसी बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाने वाला है और क्या ये पैकेज कराची के मसाइल के लिए काफी होगा? इसके साथ साथ सिंध और कराची में बल्दियाती नुमाइंदे अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश हो गए हैं। तमाम बल्दियाती काउंसिल्स तहलील हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्काबंदियों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। सिंध और खासकर कराची की मौजूदा सूरत-ए-हाल में मेयर कराची का सेहरा किसके सर सजेगा, ये आज का सबसे अहम सवाल है। प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे हालिया बारिशों का, तूफानी बारिशों का और उससे होने वाले नुकसानात का। सर, शहर कायद से शहर इक़्तिदार तक सब कुछ जल थल है और जहां मौसम खुशगवार है वहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हम देख रहे हैं और NDMA ने खतरे की घंटी भी बजा दी है। क्या कहते हैं आप इस पे? देखिए, NDMA ने भी खतरे की घंटी बजाई है। उसके साथ साथ जो है आप ये देखिए कि पंजाब के सेक्रेटरी हेल्थ ने जो उस्मान है, मोहम्मद उस्मान, उन्होंने बाकायदा एक वार्निंग भी जारी कर दी है और उस वार्निंग के तहत ये है कि पंजाब के अंदर जो है वो बहुत सारी बीमारियां फैलने के खदशात अब बढ़ गए हैं और उन बीमारियों में जो है वो गैस्ट्रो नंबर 1 है, उसमें जो है वो डायरिया है, हेपेटाइटिस, टाइफाइड वगैरह, ये सारी जो है ये बीमारियां शामिल हैं। अच्छा, सिमिलरली इससे कहीं ज़्यादा जो है वो मामलात गंभीर हैं कराची के अंदर। कराची में भी इसी तरह की बीमारियां जो हैं वो ऑलरेडी फूट चुकी हैं, यानी कि अब वहाँ पे डायरिया की बीमारी और गैस्ट्रो की बीमारी जो है वो लोगों के अंदर उसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो देखने में आ रहे हैं और उसके केसेस बढ़ रहे हैं। बाकी आप ये देखिए कि ये जो बारिशें हैं, इन बारिशों के बाद अल्टीमेटली होगा ये कि साथ साथ जो है ये अमराज फूट जाएंगे, साथ साथ पहले ही कोरोना है। अब आप ये देखिए और भारी नुकसान भी हो रहा है, मतलब तमाम दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ गया है। ठीक है। सो अब मुझे हम हर तरफ से ना यूँ एक आफत है जो हमें यूँ लपेटे चली जा रही है और अगर खैर हमने अगर वाली अब तसीन रहा ही नहीं है, चूँकि चीज़ें जो हैं वो अब कंट्रोल से निकली नहीं है, तो लेकिन ये कि कंट्रोल में है भी नहीं। बारिशें आपके कंट्रोल में नहीं है, मौसम आपके कंट्रोल में नहीं है, बीमारियां आपके कंट्रोल में नहीं हैं। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम दुआ कर सकते हैं, हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो ले सकते हैं। लोगों को चाहिए कि अब वो पानी जो है वो उबाल के पिएँ, उनको चाहिए कि वो जो है बहुत सारी हम बाहर से चीज़ें यहाँ वहाँ से जो है बिल्कुल वो जो खुली पड़ी हुई होती हैं जो आम, उनको अब हमें नहीं खाना चाहिए। सो ये वो चीज़ें हैं अगर जो करके जो है हम थोड़ा बहुत अपने आप को बचा सकते हैं। सर, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा बारिशों का? देखिए, बारिशें का ये जो स्पेल है ये सितंबर स्टार्ट हो गया। सितंबर स्टार्ट हो गया। सितंबर अमूमी तौर पे हमने ये देखा है, चूँकि आप ज़रा वो देसी महीने देखें तो उसमें जो है वो भादों स्टार्ट है। भादों की जो है ये 15 तारीख है आज, तो अगले 15 दिन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको याद होगा गिलानी साहब के दौर में ये 25-27 सितंबर तक गई थी, इवन अक्टूबर भी बीच में थोड़ा सा ऐड हो गया था। सो बारिशों का कोई वो नहीं है, ये किसी मौसम उसकी महीनों की तो मोहताज है नहीं, ये तो एक अल्लाह का सिस्टम है, वो उसी सिस्टम के तहत जो है ये चल रही होती है। लेकिन जो हम साबका उसके और जो साइंसी जो तहकीकात हमारे सामने आती हैं और जो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है, फ़िलहाल उनका यही है कि ये वाला स्पेल जो है ये फ्राइडे तक चलेगा, फ्राइडे तक चलेगा। क्योंकि फ्राइडे को इसलिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो भी कराची भी जा रहे हैं और कराची जाके जो है वो बात भी करेंगे और जो पैकेज वो अनाउंस कर रहे हैं शायद उस पैकेज के खुद सर इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस मौसम के दर्जा हरारत तो जो कि बदला है, थोड़ी गर्मी का जोर टूट गया है और सियासी दर्जा हरारत में आज आपने मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो है वो समाअत के बाद थोड़ी सी जो है वो गैर रस्मी गुफ्तगू की मीडिया से और उन्होंने कहा कि नून लीग जो है वो APC में शमूलियत इख्तियार करेगी
اور اس سے پہلے جو ہے وہ ہائی کورٹ کے نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو سرنڈر ہونے کا حکم دیا ہے, یہ ورڈ یوز کیا ہے. تو کیا نواز شریف صاحب آ کر عدالتوں کا سامنا کریں گے اور یہ نون لیگ کی سیاست کے لیے کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں عدلیہ جو ہے وہ چلتی ہے ایویڈنس پہ, اور ایویڈنس جو ہے وہ فراہم کرنی ہے یا تو گورنمنٹ جو حکومتی سائیڈ ہے نیب وہ فراہم کرے گا, یا جو دوسری پارٹی ہے وہ فراہم کرے گی. اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں عدالت کو مطمئن کرنے میں کہ جناب وہ وہاں پہ ہیں تو صحیح لیکن بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, ان کو وہ جس بیماری کے تحت وہاں گئے تھے اور جو یہاں سے کہہ کے آپ سے ریلیف لیا عدالت نے ان کو جو ریلیف دیا تھا, وہ اس ریلیف کے جو اس کے جو ہے وہ پراپرلی جس طرح سے وہ ان کو دیا گیا تھا وہ انفیکٹ جو ہے اس ریلیف کا فائدہ اٹھا کے کچھ اور کر رہے ہیں. اگر تو یہ کامیاب ہو جاتے ہیں بتانے میں اور عدالت کو کنونس کرنے میں تو پھر تو عدالت یہ ہے کہ ان کو, لیکن اگر سرنڈر کی جگہ پہ وہ وہاں پہ ایک اور بورڈ کا, ان کے بورڈ کا یا ان کے یہاں کے ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے یا جو بھی معاملہ جو بھی طریقہ کار وہ اختیار کرتے ہیں, اگر وہ پیش کر دیتے ہیں ایسے ثبوت ایسے پروفس کے جس کے تحت وہ ٹریول نہیں کر سکتے, جس کے تحت وہ جو ہے وہ باہر نہیں آ سکتے, یا جس کے تحت جو ہے ان کو اتنا لمبا وہ ڈاکٹر روک دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سفر نہیں کر سکتے, تو پھر میرا نہیں خیال کہ جو ہے وہ میاں صاحب جو ہے وہ آئیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ نے ایک اور سنا ہوگا سر ان کے نہ آنے سے ان کے مطلب جو خلا ہوگا اس کو کیسے پر کیا جائے گا؟ مریم نواز کیا اس کو پر کر پائیں گی؟ دیکھیں مریم نواز تو خاموش ہیں فی الحال, اس طرح سے پولیٹیکلی ان ہیں بھی نہیں, بٹ آبویسلی ان کی فیملی کے اندر جو ایک چپکلش ظاہر تو نہیں ہے لیکن میڈیا میں جو ڈسکس ہوتی ہے, جو اسپیکولیشنز ہیں, جو افواہیں ہیں, جو بات ہو رہی ہے, یا جو ان کے ایک خاص قسم کا سرکل ہے جس سے کچھ چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں جو ہم تک بھی پہنچتی ہیں کسی نہ کسی وساطت سے, وہ یہی ہے کہ نہیں ممکن کہ لوگ جو ہیں وہ کسی اور کو میاں صاحب کے علاوہ جو ہے وہ تسلیم کریں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ اگر میاں صاحب کے بعد اگر کسی کا چانس بنتا ہے لوگوں میں ایکسیپٹنس کے حوالے سے, جو ان کا کارکن ہے, جو ان کا ورکر ہے, تو وہ بنے گا مریم نواز کا. لیکن ریپلیس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پارٹی کے اندر ہی ایک گروپ جو ہے جو سین اور شین کی بات کرتا ہے, اور وہ جو شہباز شریف صاحب پہ جو ہے آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ جب ہوا تھا ان کا تو وہ شہباز شریف صاحب کے پمفلٹ لگ گئے تھے اور وہ ویلکم شہباز شریف, اور وہ ایک ماحول بنا دیا تھا چھوٹے میاں صاحب نے کہ کسی طرح جو ہے وہ بڑے میاں صاحب کے کان میں یہ بات چلی جائے کہ میں بھی ہوں, میری طرف بھی دیکھیں, میں بھی وزیر اعظم شپ کا جو ہے وہ امیدوار ہوں. لیکن ایسا ہوا نہیں تھا. بڑے میاں صاحب جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ چھوٹے میاں کو جو ہے وہ آنے دیں گے آگے, چونکہ ان کا آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اس کے لیے ان کا وطن واپس آنا بھی تو ضروری ہے نا, پاکستان کی سیاست میں پھر دوبارہ سے ان ہونا ضروری ہے, عدالتوں کا سامنا کرنا ضروری ہے. وطن واپس آ کے تو وہ کیا عدالتوں نے تو ان کو سزائیں سنائی ہوئی ہیں, وہ تو سزا کاٹ رہے تھے, سزا کاٹتے ہوئے انہوں نے عدالت سے ریلیف لیا اور ریلیف لے کے وہ باہر گئے, سو وہ تو مجرم ہے آلریڈی ان پہ, انٹل انلیس کہ یہ جو جرم جو ان پہ ثابت ہو گیا ہوا ہے اس کو دوبارہ سے کھول کے اس کو یہ ان کو ریلیف ملا ہوا ہے. ریلیف کیا دیا تھا, ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی, اس وقت ان کو سزا ہو گئی تھی اس کے اندر, قلعدم قرار دینے کے لیے انہوں نے اپیل کی, سزا قلعدم قرار دینے کی الگ سے ایک اپیل ہے. اس اپیل کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور اس میں ان کو جو ہے وہ علاج کرانے کے لیے باہر جانے کی اجازت دی جائے, اور جس کے اوپر ان کو جو ہے وہ عدالت نے اجازت دے دی تھی. ان کی جو دوسری اپیلز ہیں وہ اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں, ابھی تک اس کے فیصلے نہیں آئے. ہاں اس کے اندر جو ہے وہ جج صاحب کے بارے میں ایک فیصلہ آ چکا ہوا ہے, چونکہ ان کا ایک آپ کو یاد ہوگا ایک اسکینڈل سامنے آیا تھا. سو اگر ان کا یہی موقف ہے کہ اگر جو ہے اس کے اندر وہ فیصلہ تو نہیں آپ نے چھیڑا لیکن فیصلہ کرنے والوں کو آپ نے جو ہے وہ اس کو کنٹروورشل کیا ہے, تو پھر اس کا مطلب کہ فیصلہ بھی جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ایگزسٹ نہیں کرتا. سو یہ وہ ایک ایمبیگوٹی ہے جس کو دونوں طرف سے جو ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں کیا گیا. اگر عدالت اس پہ جو ہے کوئی اپنا فیصلہ دے دیتی ہے, کوئی کھل کے جو ہے بات کرتی ہے اس پہ, تو پھر ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ میاں صاحب کو اگر وہاں سے ریلیف ملتا ہے اور یہ آزاد ہو جاتے ہیں, ان کی سزائیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور یہ باہر نکل آتے ہیں, اور یہ پھر اسی طرح سے جو ہے وہ اپنی کیمپین کرتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے کارکنوں سے ملتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں جس طرح سے وہ پہلے کیا کرتے تھے, یا جی ٹی روڈ کی سیاست شروع کرتے ہیں, یا وہ اسی طرح سے جو ہے وہ جلسے جلوس کر کے جو ہے وہ موبلائزیشن کی طرف جاتے ہیں, سوشل موبلائزیشن کی طرف اور کارکنوں کی. تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ ہو جائے, لیکن فی الحال تا وقت ہے ایسا کچھ نہیں ہے. سو ہم آج کی بات کرتے ہیں,
آج جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ فی الحال باہر ہے. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ جو بھی ان کے راستے ہیں, جو بھی ان کے دروازے ہیں, وہ دروازے وہ کھٹکھٹاتے ہیں اور ان دروازوں کے اندر سے جو ہے وہ ریلیف لینے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے ان کو وہ جو اقتدار کے ایوان ہے اور اس تک جو ہے ان کا کوئی دروازہ کھل جائے اور وہ جا کے جھٹ سے جو ہے وہ وزیر اعظم. سر مریم نواز نے جو ہے وہ سماعت کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان کی جماعت جو ہے وہ اے پی سی میں شرکت کرے گی اور پی ٹی آئی حکومت کو ٹف ٹائم دے گی. اچھا, پہلے انہوں نے کیا ٹف ٹائم دیا؟ اتنے دن محترمہ خاموش کیوں بیٹھی رہی گھر میں؟ کیا کر رہی تھی وہاں بیٹھ کے؟ کیا ٹف ٹائم تھا وہ؟ اور اتنے عرصے سے جو ہے جو چپ سادی ہوئی ہے, کب سے گئے ہوئے میاں صاحب باہر؟ کیوں ان کے ٹویٹ کی حد تک نا, اب تو ٹویٹر پارٹی رہ گئی ہے نا نون لیگ جو ہے. مطلب کہ آپ کو اس طرح سے نون لیگ جو ہے, جس طرح ایک نون لیگ کا ایک جو سمجھا جاتا تھا کہ نون لیگ جو ہے وہ تھوڑا سا باہر نکل کے کھیلتی تھی پچ سے, ابھی تو باہر کیا ہوئے پچ پہ بھی نظر نہیں آ رہی اس طرح سے. ابھی تو ان کے پاس جو ہے وہ گیند بھی نہیں ہے نا, نہ ہی بلہ ہے نہ گیند ہے, بس وہ لابی میں بیٹھے ہوئے اور ویٹ کر رہے ہیں کہ کب ہماری اننگ آئے گی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ, اور اگر آل پارٹی ان سارے سرکمسٹانسز میں ان کی اننگز ہوگی. دیکھیں اننگ میں آپ کو بتا دوں, جو انہوں نے جو باتیں کی ہیں, جس طرح کی زبان استعمال کی ہے ماضی میں مریم نواز صاحبہ نے اداروں کے خلاف, تو اداروں کے اندر ان کے لیے کوئی اچھے نہیں ہے, کوئی ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں ہے. تو اداروں کو اچھا سمجھنے والے لوگ, آپ اور میرے جیسے لوگ ہیں, وہ بھی تھوڑے سے ان کے بارے میں جو ہے وہ شکوک و شبہات سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو اپنے ہی اداروں پہ تانو تشنا کرتے ہیں, اپنے ہی اداروں کو جو ہے یہ کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں, اپنے ہی اداروں کو جو ہے یہ ان کے خلاف جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور اس کو جو ہے کویسچن کر دیتے ہیں. سو اگر ان کو ہی ایک ادارہ دے دیا جائے, وہ بھی تو ایک وزیر اعظم شپ بھی تو ایک ادارہ ہے نا, اپنے پارلیمنٹ کو جا کے جو ہے وہ وہاں پہ وہ کرنا ہے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ پارلیمنٹ کو, وہ جو مقدس پارلیمنٹ ہے, اس مقدس پارلیمنٹ کو باقی مقدس اداروں کے خلاف استعمال نہیں کریں گے؟ یہ وہی لوگ ہیں, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جو سپریم کورٹ کو نہیں چھوڑا تھا, یہ وہی لوگ ہیں انہوں نے جو ہے وہ فوج کو بھی نہیں چھوڑا, یہ وہی لوگ ہیں جو ایجنسیوں کے خلاف بات کرتے ہیں, یہ انہوں نے وہ ٹرم نکالی تھی نا جو خلائی مخلوق اور یہ اور وہ. مطلب کہ یہ کیا ہے, آپ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کہاں کہیں اور سیارے سے آئے ہوئے, یہ ہمارے ہی بہن بھائی بیٹے ہیں نا جو جا کے آج اداروں میں کام کر رہے ہیں, اور ہم اپنے ہی بچوں کو اگر کہہ دیں گے کہ وہ خلائی مخلوق ہیں تو ہمارے لیے شرم کا مقام ہے, ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہم نے ان کو جو ہے وہ, بھئی آپ کے بارے میں دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ کی ورلڈ بیسٹ آرگنائزیشنز ہیں, آپ کی انٹیلیجنس جو ہے وہ دنیا کی بہترین ہے, آپ کی ISI بہت اچھی ہے, آپ کی باقی ملٹری کے ادارے جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, دنیا ان سے آ کے ٹریننگیں لے رہی ہے. ٹھیک ہے, رشیا میں دیکھیں کہ انہوں نے ہماری فوج نے جا کے ان کو جو ہے ان کے ساتھ وہ کیا ہے, ان کو باقاعدہ ٹرینڈ کیا ہے, چونکہ ٹیررزم کے خلاف ان کی بڑی مطلب ہماری ایک بڑی ایکسپرٹیز ہے. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہماری بڑی اچھی ایکسپرٹیز ہے. آپ کو یاد ہوگا جیلم جب پوری دنیا ہمارے خلاف تھی تو انہوں نے اپنے جو ان کے ٹروپس تھے وہ یہاں پہ بھیجے تھے, اور انہوں نے آ کے جیلم کے اندر ہمارے ساتھ جو ہے وہ پریکٹس کی تھی اور مشقیں کی تھی یہاں پہ. ٹھیک ہے, رشیا نے. پھر آپ دیکھیں جرمنی کے اندر جو ہے وہ ہم سے مدد مانگتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ جی آ کے ہمیں سکھائیں. ٹھیک ہے, سری لنکا ہمیں کہتا ہے کہ جی ہمیں آ کے بتائیں اور ہمیں سکھائیں کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے دہشت گردوں سے نمٹنا ہے. اچھا, دنیا آپ سے امداد لے رہی ہے اور آپ کے اپنے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان کو جو ہے وہ سوالیہ نشان بنا دیتے ہیں, وہ کہ جی یہ جو ہے. اور پھر مجھے بتائیے آج تک کبھی کہیں کسی نے ثابت کیا؟ صرف اسپیکولیشن ہے نا, باتیں ہوتی ہیں نا. چونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی تو میں اس کے خلاف کچھ بھی بول جاؤں گا. اگر کوئی ان کے پاس ہے ایویڈنس ہے تو وہ انہوں نے کبھی بھی سامنے نہیں لگی. محض باتیں کرنے سے اور اداروں کو کوشچن کرنے سے, ان کی ساکھ خراب کرنے سے آپ خود خراب ہو گئے ہیں. ادارے آج بھی الحمدللہ وہیں موجود ہیں, ادارے اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. اگر نہیں ہے تو یہ لوگ نہیں ہیں, میاں صاحب نہیں ہے نا, میاں صاحب باہر بیٹھے ہوئے. اور بھی اگر آپ اپنے اداروں کے ساتھ بنا کے چلتے ہیں, اداروں کو جو ہے وہ نہ, ان کا اپنا کام ہے, ان کو ان کا کام کرنے دیں. آپ کا کام ہے سیاست کرنا, آپ سیاست کریں. ابھی دیکھ لیں کہ اس کے اوپر کتنے آصف سلیم باجوہ کے اوپر کتنا جو ہے وہ کیا ہے انہوں نے. مطلب ہے کہ باقاعدہ مشینیں لگائی ہوئی ہیں, منہ ان کے وہ منہ نہیں ہے, وہ بڑی بڑی مشینیں ہیں جو منہ سے بڑی بڑی باتیں جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں, اور جن کے ہاتھوں کو جو ہے وہ چین نہیں ہے, وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں ٹویٹر پہ یہاں وہاں سوشل میڈیا پہ, اور ان کو پیسہ ملتا ہے اس چیز کا اور وہ لگے ہوئے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ان کو سوچنا سمجھنا چاہیے. آپ نے کبھی دنیا, ابھی ٹرمپ بولا ہے صرف اپنے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ امریکنز جو ہے اتنے بڑے بڑے دانشور, اتنے بڑے بڑے اخبار ہیں ان کے, وہ کبھی اپنی اداروں کے خلاف نہیں بولتے. بھئی ہم تو پاک فوج کہتے ہیں نا, اگر کچھ ہوتا ہے جنگ ہوتی ہے تو ہم یہی لکھتے ہیں کہ پاک فوج نے یہ کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ جب وہاں پہ ہوئی تھی, جب یہ عراق کے اندر جو امریکن جب وہ گئے ہیں
तो वो क्या कहते थे, जो फॉक्स टीवी, स्काई टीवी, इवन CNN या उनके जो बड़े चैनल्स हैं, वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि आवर मिलिट्री, आवर आर्मी। आपने तो कभी आज तक ये नहीं कहा कि आवर मिलिट्री, आवर आर्मी, आप तो कहते हैं पाक फौज, पाकिस्तान की फौज। पाकिस्तान जैसे कोई साथ वाला मुल्क है, ये पता नहीं किसी और का मुल्क है। सो हम देखें ना, हमारे यहाँ मीडिया का वतीरा क्या है, हम उनको ओन करने के लिए तैयार नहीं है, हम उनको अपना कहने के लिए तैयार नहीं है। वो आपके लिए जाने दे रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके चैन सुख के लिए जो है वो उन्होंने अपने आप को किसी के ऊपर इस तरह के एलिगेशन है तो एहतसाब तो बिला इम्तियाज सबका होना चाहिए, या बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ये किसी ने नहीं कहा कि जो है वो एहतसाब नहीं होना चाहिए। एहतसाब जो है वो अगर वहां पे है मसाइल तो उनका भी होना चाहिए, और वो करते भी हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करते। उन्होंने देखे इससे पहले जो है वो NLC के उसको उन्होंने वो किया था, उनका एक अपना सिस्टम मौजूद है, उसके अंदर जो रहते हुए जो है उन्होंने वो करना होता है। इनका अपना सिस्टम है, इन्होंने अपने सिस्टम के अंदर पार्टीज के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग फौज में तो कभी नहीं हुई। यही करते हैं ना, हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो हमने सियासतदानों में देखी है ना, हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो हमने, अच्छा उसके बाद आप देखें कि इन्होंने जो है फ्लोर क्रॉसिंग, वो भी इन्होंने यही बिल लेके आए थे ना, इन्हीं के अंदर मसाइल है ना। तो भी आप अपना घर ठीक करने की बजाय, आप अपनी पार्लियामेंट को ठीक करने की बजाय, अपना किबला दुरुस्त करने की बजाय, आपने क्या किया, आपने उठ के जो है इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। ऐसे ऐसे इल्जाम लगाते, यकीन करें हमारे कान से, ओ भाई आपके घर का मामला है, ये पाकिस्तान के अंदर का मामला है। अब दुनिया को क्यों मौका देते हैं वो हम पे हंसे? दुनिया के अंदर हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया हमें इतने अच्छे अलकाबात से नवाजती है, दुनिया हमें इतने अच्छे नाम से जानती है, दुनिया हमारे प्रोफेशनलिज्म की कायल हो चुकी है, दुनिया जो है वो हमें सलाम करती है, बड़े बड़े सलूक ठोकती है, और हमारे अपने क्या करते हैं, ये घुसते हैं यूं करके और ब्रूटस बन के जो है पीछे से जो है छुरा मार देते हैं। बल्कि आप क्या, आप देखें ये जो है, ये जो डॉन के अंदर जो छपी थी वो खबर, ठीक है, जिसके बाद जो है परवेज रशीद साहब को और जो सिरिल मायडा वाली जो है स्टोरी, मुझे पता है सिरिल मायडा की स्टोरी जो है कहां से निकली, किसने दी? इन्हीं ने दी थी ना, इन्हीं के अंदर से जो है वो, और थी किसके खिलाफ? आपके अपने इदारे के खिलाफ। और आपने उसमें इन्होंने करने की कोशिश की थी, इन्होंने वेस्ट को बताने की कोशिश की थी कि हम जो है ना बहुत बड़े इस मुल्क के खैर खां हैं, और हम बहुत बड़े उसके जो है ना ह्यूमन राइट्स के चैंपियन है, और हमें कोई काम नहीं करने दे रहा, तो वो ये लोग नहीं करने दे रहे। जबकि वो स्टोरी ही डिफरेंट थी, बात डिफरेंट थी, हुई किसी और कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, एक होती है नौशीन सियाको सबाक से हटके, एक कुरान की आयत है कि मत पढ़ो नमाज, आगे लिखा हुआ है जब तुम नशे की हालत में हो। अगर मैं ये कहूं कि कुरान में लिखा हुआ है मत पढ़ो नमाज, मैंने तो नमाज पढ़नी ही नहीं है, तो मैं अगला सियाको सबाक से मैंने बात को कर दिया ना, कि अगर मैं अगली बात ही नहीं करता और मैं कहता हूं कि नहीं, मुझे जो हुक्म आया कि मत पढ़ो नमाज, लेकिन मुझे तो अल्लाह ने ये कहा कि उस वक्त मत पढ़ो जब तुम नशे की हालत में। सो हमने क्या किया, अपनी मर्जी का सियाको सबाक में से एक लाइन निकाल लेते हैं, और उस लाइन को जो है ना अपने मफाद के लिए और फायदे के लिए इस्तेमाल। जहाँ पे बात हम इदारों की कर रहे हैं, तो 22 माह के तवील अरसे के बाद समाअत हुई है। ये पहले जो है वो एहतसाब अदालत जो है, नैब जो है वो इस्तिस्ना की तरफ डिले करता रहा, फिर अब जो है वो लीक कर रही है। तो हमारे यहाँ तो इदारों की डिले प्रोसेस कितना नुकसानदेह है मुल्क के लिए? नहीं, देखिए, मियां साहब को गए हुए 22 महीने नहीं हुए अभी। पीपल्स पार्टी अपना PTI को हुकूमत में आए जो है ना अभी। सर, इस एवनफील्ड के रेफरेंस पर जो अपील है, इसकी समाअत 22 माह के बाद हुई है। ठीक है, नहीं, वो 22 माह के बाद इस सेंस में हुई है कि इसका देखिए, ये एक इस केस की जरा आप डिटेल में जाए ना, फिर आपको समझ आएगी कि इसके ये जो रिलीफ है ये किसी और उसमें दिया, ये तो अलग, ठीक है ना, ये एक अलग से है, ठीक है ना, ग्राउंड ये जो है ये एक अलग से एक रेफरेंस चल रहा था, इस रेफरेंस के अंदर इसको क्लब कर किया गया है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि इस पर्टिकुलर, उन्होंने अब देखिए, मैं ए केस में मुझे वो अदालत बुलाती है, बी केस में मुझे एक और अदालत ने मुझे कहा हुआ कि आप चले जाएं बाहर, और ए केस में मुझे कहते हैं कि नहीं आप आ जाएं, तो वो बी केस की चीजें उठा के ए केस में लेके आएंगे ना। तो इसमें ये जो केस है पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर केस के अंदर उस पर्टिकुलर केस की जो उसमें जो उनको इस्तिस्ना दी गई है या उनको जो रिलीफ दिया गया है, वो रिलीफ अब यहाँ पे पेश किया जाएगा, और जब पेश किया जाएगा तो फिर जो है वो पता चलेगा। क्योंकि मियां साहब को गए हुए तो अभी आप देख लें कि कितने महीने हुए हैं, जो कोविड से पहले गए हैं, कोविड से पहले गए, ठीक है ना। सो ये एक सेपरेट केस है। इस सेपरेट केस में उन्होंने कहा जी कि उनको फौरी तौर पर सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि अदालत के सामने इन्होंने ये साबित किया है कि वो मफरूर है, वो भागे हुए हैं शायद, तो वो भागा हुआ है या नहीं भागे, अदालत ने रिमार्क किए कि हम उनको मफरूर नहीं कह रहे, मफरूर नहीं कह रहे, ठीक है, लेकिन ये कि उनको फौरी तौर पर लफ्ज अगर सरेंडर कहा है तो सरेंडर किसके लिए इस्तेमाल होता है? सरेंडर उसके लिए इस्तेमाल होता है जो मफरूर होता है, कि आप सरेंडर करें, या तो आपने गन उठाई हुई है और आप उसके आगे खड़े हैं और वो कहते हैं कि आप सरेंडर करें, सरेंडर से मुराद है कि अपना असला फेंकें और अपने हाथ खड़े कर लें, ये है आपका सरेंडर करना। यह सरेंडर ये है कि आप मफरूर हैं और आप आके वापस अदालत के सामने
پیش سر سارے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیز آر آل پریشر ٹیکٹس. نون لیگ جو ہے وہ بھی الائیو رہنا چاہتی ہے, ثابت کرنا چاہتی ہے اپنے کارکنوں میں کہ ہم بھاگے ہوئے نہیں ہیں, چونکہ ان کے بعد جو ہے ایک خاص قسم کی افواہ یہاں پہ چل پڑی تھی کہ دیکھیں نا جی آپ کے لیڈر تو بھاگ گئے, آپ کو چھوڑ گئے, وہ تو ہمیشہ یہی کرتے آئے ہیں, اس سے پہلے بھی انہوں نے مشرف کے ساتھ ڈیل کی تھی اور وہ نکل گئے تھے, اب پھر جو ہے وہ انہوں نے ڈیل کی ہے اور وہ نکل گئے ہیں. اب تو آپ جو ہے اچھا مریم بھی چپ چپ بیٹھی رہتی تھی, وہ بھی نہیں بول رہی تھی, تو وہ یہ بھی کہتے تھے دیکھا مریم بھی نہیں بول رہی. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے یہ جو معاملہ شروع ہوا ہے نا, یہ شروع ہوا ہے جہاں پہ شیخ رشید صاحب نے بونگی ماری اور انہوں نے کہا جی کہ وہ یہ تو ڈیل کر کے گئے ہیں اور یہ تو معاملہ اور یہ تو اتنے سال انہوں نے آنا ہی نہیں ہے, اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. اب اس کے بعد پھر فرض ہو گیا تھا ان کے اوپر کہ یہ اس کو رسپونڈ کریں, اور اس کے رسپونڈ میں انہوں نے اپنے آپ کو الائیو کیا. الائیو اس طرح کیا کہ مریم نواز نے اوپر نیچے 2 تصویریں پھینکی میڈیا کے اندر, ٹویٹ کی. اچھا ایک تصویر آپ کو یاد ہوگا چائے والی آئی تھی کہ جس میں میاں صاحب چائے پی رہے ہیں, چونکہ وہ تصویر پھینکی تھی ان کو پتا تھا کہ اس کی جو ہے اس کے اوپر آئے گا کیا, ریاکشن کیا آئے گا, اور وہ ریاکشن کیا آیا, ریاکشن اس کے اوپر یہ آیا کہ جو ہے جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے ٹھیک ہے نا, وہ یہ واک کرتے ہوئے بعد میں آئی ہیں, یہ ابھی آئی ہیں, اس سے پہلے چائے پیتے ہوئے, ٹھیک ہے. اچھا وہ چائے پیتے ہوئے اس میں انہوں نے کہا اب دیکھیں میں اگر تصویر پھینکتا ہوں کیا مجھے نہیں پتا کہ جو ہے اس کا ریاکشن کیا آئے گا, کسی وجہ سے پھینکی ہے نا انہوں نے اپنے آپ کو لائیو کیا ہے, اور ہم الو ہیں کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے لگ جاتے ہیں, کیونکہ میڈیا کو اور باقی لوگوں کو تو بات کرنے کے لیے کچھ چیز چاہیے نا. اب انہوں نے تصویر پھینکتے ہیں, یہاں سے ریاکشن آتا ہے اور وہ ریاکشن بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے, پھر ایک اور تصویر آتی ہے, اب پھر تصویر پھینکی گئی ہے. اچھا پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ریاکشن آتا ہے. اب اس کا نہیں اس کا پولیٹیکل فائدہ ہے. نون لیگ بہت سمارٹلی چل رہی ہے, وہ پولیٹیکلی اپنے آپ کو ڈیڈ ہوتے ہوتے یکدم الائیو کر لیتی ہے, اور وہ جو ہے جو ان کا ووٹر اور سپورٹر ہے اس کے اندر جان ڈال دیتی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مریم نواز جو ہے یکدم جو ہے وہ اپنے ووٹر کو باہر نکالتی ہے, اپنے سپورٹرز کو باہر نکالتی ہے, اور پھر ایک ہلا گلا مچاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اب پھر جو ہے وہ ایک ہلا گلا جو ہوتا ہے, کیونکہ جیسے جیسے کیس ہوگا لوگ آئیں گے, ایک موبلائزیشن ہوتی ہے نا, اس کو جو سوشل موبلائزیشن ہے اس کے طریقہ کار ہے, اس کے آپ کو باقاعدہ ٹیکٹس ہیں. اگر آپ اس کو پڑھیں پراپر اس کو, تو اس سبجیکٹ کو پڑھتے ہوئے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے کیا جاتا ہے. اس کے لیے آپ نے کون کون سے جو ہے وہ سلوگنز پھینکنے ہیں, کون کون سی چیزیں آپ نے کرنی ہے, کس طرح سے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ گھروں سے نکالنا ہے. کیونکہ لوگ تو اس وقت پھنسے ہوئے ہیں, لوگ پھنسے ہوئے تھے کورونا میں, لوگ پھنسے ہوئے ہیں اس وقت سیلاب میں, لوگ پھنسے ہوئے بارشوں میں, لوگ پھنسے ہوئے مہنگائی میں, لوگ پھنسے ہوئے اپنے اپنے مسائل میں. تو آپ نے ان کو ان کے مسائل سے بڑا ایک مسئلہ بتانا ہے کہ دیکھیں یہ مسئلہ اگر حل ہو جائے گا تو آپ کے یہ سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. اور یہ مسلم لیگ نون جو ہے مسائل سے. سر ہم اس طرف آتے ہیں کہ کراچی اور شہر قائد تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سینٹرل پوائنٹ بن گیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کا, اور سیاست ریوالو کر رہی ہے کراچی کے مسائل کے ارد گرد. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جلد کراچی کے دورے کا اعلان کر دیا. اس کے علاوہ جو ہے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے ان کو کراچی کے مسائل پہ ایک تفصیلی بریفنگ دی ہے. تو سر کیا وفاق کی جانب سے کوئی بڑا ریلیف پیکیج اناؤنس ہونے جا رہا ہے, اور اگر ہونے جا رہا ہے تو اس پیکیج انف ہوگا کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ نہیں ہوگا, چونکہ کراچی کے لیے کراچی جتنا بڑا کراچی ہے اور جتنے بڑے کراچی کے مسائل ہیں, اس کے لیے ہمیں کم از کم بھی جو پاکستان کا جو ٹوٹل بجٹ ہے اس بجٹ کو 3 دفعہ ہم جا کے کراچی پہ خرچ کریں تو پھر جا کے جو ہے وہ کراچی کے مسئلے حل ہوتے ہیں. یہ تو ہے ریالٹی. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, وہ یہ ہے کہ چلیں کچھ تو لگے گا نا کراچی پہ. اب بات یہ ہے کہ اس کچھ کے اندر جو ہے وفاق دے گا کتنا, کیا کراچی کو اتنا مل جائے گا کہ کراچی کی جو ہے وہ ناک صاف ہو جائے. کیونکہ بعض کا تو آپ صرف ناک ہی پہنچتے ہیں نا. سر وہ ناصر حسین شاہ صاحب نے میرا $10 بلین کا کہا ہے, اور شبلی فراز صاحب نے اس کے اوپر بیان دیا ہے کہ اتنے تو ہمارے پاس ہیں نہیں, نہ ہم دیں گے. جی اچھا اب دیکھیں نا, شبلی فراز نے آج ایک اور بھی بات کی. اس نے کہا یہ کہ یہ جو ہے انہوں نے مسئلے گنوائے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ٹرانسپورٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, پھر اس کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ کچرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, پھر انہوں نے کہا جی سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ ہے, پھر انہوں نے کہا جی ٹینکرز مافیا بہت بڑا مسئلہ ہے, صاف پانی پینے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, پھر انہوں نے اسی طرح جو ہے ٹرانسپورٹ انہوں نے کہا جی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. انہوں نے کچھ 6-7 مسئلے گنوائے ہیں آج اپنے جو انہوں نے پریس ٹاک کی ہے اس کے اندر. اور ناصر شاہ صاحب کا جو بیان ہے $10 بلین $10 بلین خرچ کرنے کے بعد کراچی اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ
تھوڑا اپنے پاؤں پہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن اس کو اگر دوڑانا چاہتے ہیں تو اگین آپ کو کئی $10 بلین اس پہ لگانے پڑیں گے. ابھی اس بارشوں اور اس سے جو ہے کراچی کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ برباد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سندھ کا ہی بلکہ برباد ہو جائے گا, پورے پاکستان کا جو ہے وہ تباہ ہو گیا. سو آپ کو وہاں پہ اب سڑکیں بھی تعمیر کرنی ہے, صرف کچرا اٹھانے سے اب نہیں ہے, اب آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ گلیاں بھی بنوانی پڑیں گی. ٹرانسپورٹ سے لے کے ہم تمام مسائل جو ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے 7-8 مسئلے کل انہوں نے جو کراچی کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے اور اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے حوالے سے اور وہاں پہ جو مسائل کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی تھی کابینہ میٹنگ میں, اور آج پھر انہوں نے جو باتیں کی ہیں پرائم منسٹر نے. سو پرائم منسٹر جا رہے ہیں فرائیڈے والے دن, ہوپ فلی وہ کراچی کے لیے اناؤنس تو کریں گے. اب وہ کیا اناؤنس کرتے ہیں یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. آپ کو یاد ہوگا اس کے لیے بلوچستان کے لیے بھی ایک دفعہ حقوق بلوچستان کے نام سے ایک بہت بڑا پیکج اناؤنس کریں گے. وہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا, اس کو کس طریقے سے مانیٹر کیا جائے گا, یہ ساری بھی ایک دیکھیں, وہ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہم جب لگاتے ہیں تو ہم کھاتے ہیں, لگے گا تو کھایا جائے گا نا. اب اس کے اندر کتنے لوگوں کے کھاتے کھلیں گے, کتنے لوگ جو ہے کک بیکس لیں گے, کون اپنے بھانجے بھتیجے بیٹے کو جو ہے وہ ٹھیکہ دے گا, وہ ٹھیکے کے اندر کتنے پرسنٹ جو ہے وہ صحیح ہوگا نہیں ہوگا, یہ تو ابھی آنے والا وقت ہی بتائے گا. اس لیے کہ ہمارے یہاں جو بھی کام ہوتا ہے سر, وفاق کوئی مانیٹرنگ میکینزم رکھے گی اگر کوئی ریلیف پیکج اناؤنس کرتی ہے, کوئی ایسا بڑا جو کراچی کے انفراسٹرکچر کو سپورٹ کر سکے؟ کاغذوں میں تو سب کچھ ہوگا, لیکن اگر وفاق کے نمائندے جو وہاں بیٹھے ہوئے وہی بیچ میں سے کھانے لگ گئے تو پھر آپ کس کو روکیں گے؟ دیکھیں, ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو صرف کرپٹ ہو نا تو گزارا ہو جاتا ہے. تو کرپٹ ہے نا, خیر ہے, کتنا کھا لیں گے, کچھ تو لگائیں گے نا. اوپر سے نااہل بھی ہیں, یعنی کرپشن پلس انکمپیٹنس, کہ ایک ان کو پیسہ دیں گے تو یہ صحیح جگہ پہ نہیں لگائیں گے اور اوپر سے کھا بھی جائیں گے. تو وہ جو صحیح جگہ پہ نہ لگانے کا وجہ سے جو مسئلہ بنتا ہے نا, وہ آپ کے لیے مسئلہ ہے کہ جہاں پہ برج بننا ہے وہاں نہیں بنانا, جہاں پہ نہیں بننا وہاں بنا دیں گے. اب جہاں پہ نہیں بنانا وہاں پہ جب برج بنے گا تو اس کی وجہ سے آپ کی مارکیٹس بیٹھ گئی, آپ کی دکانیں بیٹھ گئی, آپ کی باقی چیزیں بیٹھ گئی, اور اس کی وجہ سے جو اتنے عرصے تک رولا پڑا رہے گا بزنس, وہاں پہ جو مٹی دھول یہ وہ الگ سے مسائل, اور جہاں پہ بننا تھا وہاں پہ تو بنا نہیں, اور اس کے اندر بھی کھا جائیں گے. پتہ چلے کچھ عرصے بعد جو ہے وہ, آپ کو یاد ہے کراچی کے کتنے برج گرے ہیں, آپ وہاں سے ہیں, کتنے پل جو ہے وہ گرتے رہے ہیں. وہاں پہ پل بنا کے جاتے تھے, مہینے بعد 2 مہینے بعد پل گر جاتا تھا. سو یہ تو کراچی کے اندر مسائل رہے. سو انکمپیٹنس بھی ہے اور کرپشن بھی ہے. اب ان دونوں کے امتزاج سے کراچی کی لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ان لوگوں کے اندر رہتے ہیں, انہی میں پریویلنگ سٹاف ہے نا, وہ یہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے, یہ کوئی ایلینز تو نہیں ہے کہ جو ہم پہ جن پہ ہمیں بڑا فرشتوں پہ اعتبار ہے, اعتماد ہے کہ نہیں یہ نہیں کھائیں گے, یہ کرپٹ بھی نہیں ہے, یہ کمپیٹنٹ بھی بہت زیادہ ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کرنٹ لوگوں کے ساتھ چاہے آپ جو بھی کر دیں. دیکھیں یہ جو سسٹم ہے نا, یہ وہ جو گنے والی مشین ہوتی ہے نا, آپ ادھر سے گنا ڈالتے ہیں نا تو آپ کو گنا ہی ملے گا. اگر ہم گنا ڈال کے کہیں نہیں ادھر سے جو ہے نا وہ ہمیں مل جائے, جو ہے وہ گوشت مل جائے اور ہم اس کے جو ہے وہ بنا لیں, اچھے سے جو ہے کباب بنا لیں اور کھا لیں, تو یہ نہیں ہوگا. یہ اس برے سسٹم کے اندر, اس برے اس کے اندر جو ہے, یہ جس قسم کے لوگ ہیں آپ ان سے کچھ بھی اچھا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. جتنا بھی اچھا سوچ لیں, الٹیمیٹلی ہونا وہی ہے جو کہ پہلے ہوتا آیا ہے. سو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے یہ اتنا بڑا پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ پیکج اناؤنس کر دیں گے. اب 10 بلین کہہ رہے ہیں, آپ اس کو ان پیپلز پارٹی والوں کو 20 بلین بھی دے دیں, کراچی پھر بھی ایسے ہی رہنا. کیونکہ انہوں نے یہ کرنا ہے کہ ان کی ایک اور فیکٹری لگ جائے گی, ان کی ایک اور, وہ جو تھے آپ کو یاد ہوگا شرجیل صاحب جو ہے, ان کی اپنی فیکٹری, ان کی بیوی کے نام پہ فیکٹری, اس کے فلانے کے نام پہ فیکٹری, اس کے ڈھمکے کے نام پہ فیکٹری, زمینیں جائیدادیں سب کچھ انہوں نے خرید لیا. کتنے بینک بیلنس ان کے. اچھا ایک بندہ ہے اس کے گھر سے جو ہے وہ سونا نکلا تھا, آپ کو یاد ہے, اس کے گھر چھاپا مارے نیب نے, وہاں سے گولڈ نہیں کر رہا ہے, وہ بڑے بڑے بریف کیس بھر کے اس نے سونے کے رکھے ہوئے, کرنسی کے رکھے ہوئے, ٹھیک ہے. اور مطلب کہ یہ کیا کس قسم کے لوگ ہیں, کیا چاہتے ہیں, کتنا کھائیں گے اس ملک کو. خدا کا نام ہے, اس ملک کا کھیڑا چھوڑ دیں, پیچھا چھوڑ دیں اس کا, لوگوں کو جینے دیں. مار دیا ہے آپ لوگوں نے, کہیں کا نہیں چھوڑا انہوں نے. ایک طرف تو جو ہے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ ہم صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کراچی کے مسائل کو جو ہے وہ حل کریں گے اور ان کو پوری سپورٹ وفاق کرے گا, جبکہ دوسری جانب ہم وزراء کے درمیان جو ہے وہ ایک بیان بازی کا جو سلسلہ ہے وہ تھم نہیں رہا, اور وہ ایک عدم اعتماد کی فضا بھی نظر آتی ہے. عدم اعتماد نہیں ہے, پتہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کو مل جائے گا مجھے نہیں ملے گا. کون یہاں پہ, یہ تو وہ ہے جو آپس میں بھمبوڑ رہے ہوتے ہیں نا. میں شیر تو نہیں کہوں گا, میں ایک اور جانور ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گا, اس کو اگر آپ وہ ڈال دیں نا تو آپس میں کھینچ رہے ہوتے ہیں.
اور پھر جب وہ نہیں نہ آتا تو وہ اس کو چھوڑ کے اس کتے کو کاٹنے لگ جاتا ہے دوسرا کتا. بلکہ اس قسم کی جب سچویشن بنتی ہے, جب اپنی اپنی پڑ جاتی ہے, تو پھر کیا ہے, پھر سسٹم کدھر جاتا ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ کیا ہے, یہ جو ہمارے وزراء ہیں یہ آپس میں اس لیے بیان بازی کر رہے ہیں کہ ایک کو لگتا ہے کہ دوسرا شاید زیادہ لے جائے گا, مجھے نہیں مل رہا, دیکھا وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے کچھ نہ کچھ گیم کر جانی ہے, مجھے تو کچھ بھی نہیں آئے گا میرے ہاتھ. سو اب یہ ایک خاص قسم کا ایک وہ ہے بھائی بات اس ملک میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ سسٹم برا ہے. سر تو اس نظام کے اندر رہتے کیا ہوئے نکلے گا, کراچی کا کچھ بنے گا یا کراچی مجھے نہیں لگتا تختہ مشق ہی رہے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے, اگر آپ نے کرنا ہے نا, پھر میری بات جو ہے لوگوں کو بہت بری لگتی ہے, وہ مجھے پھر پتہ نہیں کیا کیا القابات دینے شروع کر دیتے ہیں. اور بھائی اگر آپ نے کرنا ہے نا, وہاں پہ کسی ایک فوجی کو بٹھا دیں اور اس کو وہ تو ہو سکتا ہے ٹھیک کر دے. ان سیاستدانوں سے مجھے کوئی امید نہیں ہے نوشی, انہوں نے کچھ نہیں کرنا. آپ ان کو کتنا بھی دے دیں, انہوں نے اپنے گھر بھر لینے ہیں, اپنے وہ کر لینے ہیں, لگائیں گے. سونے پہ سہاگا اب یہ ہے کہ کراچی کے مسائل کو لے کے سندھ اور کراچی میں جو بلدیاتی نظام ہے وہ اپنی مدت پوری کر چکا ہے, 4 سالہ, اور تحلیل ہو چکے ہیں بلدیاتی کاؤنسل. تو اب یہاں پہ ایک نیا کراچی ایک ٹرننگ پوائنٹ بننے جا رہا ہے سیاست کے حوالے سے. وفاق اپنا اسپیشل انٹرسٹ شو کر رہی ہے کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. وزیر اعظم کا ذاتی انٹرسٹ ہے, وہ دورہ بھی کر رہے ہیں, اور کچھ کہا بھی جا رہا ہے کہ ریلیف پیکیج ہے. وہ کیا ریلیف پیکیج ہے وہ آنے والے دنوں میں ہی سب کو پتہ چلے گا. تو اب میئر کراچی کا صحرا کس کے سر سجے گا, اور میئر کراچی کے جو میں کچھ لگتا ہے کہ آپ کو کہ یہ کراچی یہ کوئی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہوگا آنے والا بلدیاتی انتخاب؟ دیکھیں میں بتاؤں, یہ بلدیاتی انتخابات اگر اتنے ہی اچھے ہوں تو پنجاب میں بھی ہو جانا چاہیے, کے پی میں بھی ہو جانا چاہیے, باقی جگہوں پہ بھی ہو جانا چاہیے. کیوں نہیں کروا رہے؟ بلدیاتی ادارے تو کہیں پہ بھی اس وقت ایگزسٹ نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نیچے بلدیاتی نظام میں کوئی اور پارٹی آ جائے, اور وہ پارٹی جو ہے وہ کل کو جب دوسرے, چونکہ آپ کا جو نیچے کونسلر لیول پہ ہوتا ہے یا جو آپ کا ناظم ہے, جو آپ کا جو ایک پرٹیکولر ایک چھوٹے سے اس کے وہ کیا اس کو کہتے ہیں سمالسٹ ہمارے جو نیچے چلے جاتے ہیں اس کے, ٹھیک ہے, ناظمین کا جو سسٹم ہے اس کے تحت جو ہے یونین کونسل یا ہماری جو ہے اچھا یونین کونسل لیول پہ اس کو جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ جو ضلع اپنا جو ناظمین ہے اس کے, چاہے وہ تحصیل کا ہے, ضلع کا تو ہم نے ختم کر دیا تھا, تحصیل بھی ختم کر دی تھی, اب وہ چھوٹے نیچے رہ گئے, وہی اپنا کوئی میئر شیئر الیکٹ کرتے ہیں. اچھا ایک تو یہ کہ وہ والا اتنی ایمبیگوٹی ہے, ہمیں آج تک نہیں سمجھ آ رہی کہ اس سسٹم کو کیا اسی کو رکھیں گے یا اس کے اندر کچھ, چونکہ یہ مشرف صاحب کے دور میں ضلع ناظمین کا وہ نظام آیا تھا, اس میں ضلع ناظم ہوتا تھا, تحصیل ناظم ہوتا تھا, تحصیل ناظم کے نیچے جو ہے وہ ضلع کونسلیں ہو جاتی تھی, ضلع کونسلوں کے نیچے جو ہے وہ تحصیل کونسلیں ہوتی تھی, تحصیل کونسلوں کے نیچے جو ہے پھر یونین کونسلیں ہوتی تھی, اور پھر یونین کونسل لیول پہ جو ہے وہ لوگ اپنے تحصیل ناظم اور باقی جو ہے وہ ضلع ناظمین جو ہے وہ الیکٹ کرتے تھے. اچھا یہ ایک پورا سسٹم تھا جو کہ انہوں نے اس وقت جو ہے وہ ریکنسٹرکشن بیورو بنایا تھا, جنرل تنویر نقوی ہوتے تھے, انہوں نے بیٹھ کے یہ سارا بنایا تھا. ان کے ساتھ بڑے اس وقت کے افضل شگری ٹائپ اور باقی اچھے مطلب ہے کہ بیوروکریٹس انہوں نے رکھے تھے, اور انہوں نے بیٹھ کے اس کی لیگل ہچز بھی پوری کی تھی, اور باقی بھی اس کے نظام کو جو ہے انہوں نے وہ کیا تھا. اچھا وہ تو اب نہیں رہے, مشرف صاحب بھی چلے گئے, ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس نظام کو بھی لپیٹ دیا. اب کیا کیا ہوا انہوں نے یہ کیا ہوا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر رکھا ہوا ہے, یعنی وہ نظام کے بھی کچھ حصے رکھ لیے, اچھا ضلع ناظمین کو یہ دیتے نہیں ہیں, تحصیل ناظم بناتے نہیں ہیں, صرف یہ یونین کونسلوں کے ناظمین بنا لیتے ہیں. یہ سو کالڈ سسٹم ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. سسٹم ہے, مجھے تو اس سسٹم کی سمجھ نہیں آ رہی. اس کے پاس کوئی پاور کوئی اختیارات نہیں, اختیار تو سرے سے نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب نے ڈپٹی کمشنر کی جگہ ڈی سی او کر دیے تھے, وہ جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن افسر تھے اس کے پاس تو پاورز ہی نہیں تھی, انہوں نے آ کے واپس ڈپٹی کمشنر کو ڈپٹی کمشنر کر دیا. وہ جو کمشنری نظام تھا اس کو تو واپس لے آئے. اب جب کمشنری نظام واپس آ گیا ہے تو پھر اس کی پاور جو ہے, چونکہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے پاس اور مجسٹریٹ کے پاس جو ہے پاور زیادہ ہے, اور وہ جو نیچے بیٹھا ہوا ہے دوسرا بندہ جو بیٹھا ہوا ہے, جو آپ کا ناظم ہے, جو اپنا میونسپل لیول پہ جو ناظم ہے, اس کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. اس کو فنڈز کون دیتا ہے, وہ کہاں دیکھتا ہے, کس کے ذریعے جاتا ہے, کیسے جاتا ہے, ڈیلیوری کیسے ہوتی ہے, یہ ابھی تک جو ہے یہ بالکل بھی جو ہے. پچھلے دنوں جو ہمارے سابق میئر تھے وسیم اختر صاحب, انہوں نے کافی کوئی ایموشنل قسم کی پریس کانفرنس کی, اور جی جس میں وہ اٹھا کے انہوں نے پھینکے تھے یوں کر کے, تو وہ ان کا رونا صحیح تھا, اس کا مطلب ہے اپنی جگہ پہ کہ ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے, ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے, اس لیے وہ کراچی میں کچھ پرفارم نہیں کر پا رہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ڈیبیٹ بہت ہوئی تھی, ایک خاص ڈیبیٹ ہوئی تھی, اس خاص ڈیبیٹ کے بعد انہوں نے کہا تھا, چونکہ سندھ کے اندر یہ معاملہ یہ جب آئے تھے تو انہوں نے کہا میرے پاس کوئی اختیار نہیں, مجھے بتایا نہیں میں کس اختیار کے تحت کام کروں گا, چونکہ وہ والا نظام انہوں نے ختم کر دیا تھا, بلدیات کا جو ایک پراپر سسٹم تھا اس کو ختم کر کے انہوں نے بلدیات کی وزارت کو انہوں نے انہینس کر دیا تھا.
اب وہ جو ہے جو نیچے جو نظام بیٹھا ہوا ہے, جو پڑا ہوا ہے, جو گل سڑ رہا ہے, اس نظام کے اندر اتنی جان نہیں ہے. اور جو وسیم اختر صاحب جب آئے تھے, آتے ہی انہوں نے شور مچایا تھا, اور شور مچانے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک سرٹن یہ اتنی اماؤنٹ جو ہے, چونکہ وہ کہتا تھا کہ جی کراچی زیادہ کماتا ہے اور آپ کراچی کا پیسہ لے جا کے سندھ پہ خرچ کرتے ہیں, سو کراچی کا پیسہ کراچی میں خرچ ہونا چاہیے, یہ میکسیمم کراچی کے اندر خرچ ہونا چاہیے, یہ اس کا سٹینس تھا. اچھا, اس کے سٹینس کو اگر صحیح مان لیا جاتا ہے تو پھر ریونیو کم ہوتا ہے سندھ کا. تو سندھ نے اپنا ریونیو بڑھانے کے لیے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے یہ دے دیا کریں گے ہر سال, اور یہ اتنی اماؤنٹ ہوگی اور یہ آپ نے اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ لگانی ہے. اچھا, وہ اماؤنٹ ان کو ملی یا نہیں ملی اس پہ کبھی وسیم اختر صاحب نہیں بولے, وہ خاموش رہے. وہ اماؤنٹ اگر نہیں ملی تھی تو ان کو پہلے کہنا چاہیے تھا. اگر ملتی رہی ہے تو پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں لگائی آپ نے جانے سے 3 دن پہلے لہرا کے وہ ہوا میں آپ نے کہا کہ جی میں نے خط لکھے ہیں, یہ وہ سارے خط ہیں جو میں نے وفاق کو بھی لکھے, اور میں نے بلدیات کو بھی لکھے, اور میں نے وزیر اعلیٰ کو بھی لکھے, اور میں نے ہوم منسٹر کو بھی لکھے, اور میں نے کمشنر کو بھی لکھے, اور میں نے اس کو بھی لکھے اور اس کو بھی لکھے, اور میری کسی نے نہیں سنی. سو آپ کو آج 3 دن پہلے جو ہے وہ جانے سے یاد آ گیا اس دن جس دن انہوں نے پریس کانفرنس کی. اس سے پہلے کہاں تھے آپ؟ خط تو آپ نے ایک دن میں نہیں نہ لکھے ہوں گے. جب آپ کو پہلے خط کا جواب نہیں آیا تھا, یا جب آپ کو دوسرے خط کا جواب نہیں آیا, یا جب آپ کو 5ویں خط کا جواب نہیں آیا, یا آپ کو 15ویں 20ویں 50ویں خط کا جواب نہیں آیا, بھائی اس وقت آ جاؤ, آ کے لوگوں کو انگیج کرو, میڈیا کو انگیج کرو, آپ بیٹھو بات کرو. تو حالیہ بارشوں نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور MQM ان سب کی کارکردگی کو تو وہ بھی ڈبو گئی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کون اس خلا کو پر کرے گا؟ PSP دیکھیں PTI مل کے دونوں کچھ؟ PSP تو نہیں چل کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے اس 4 سالہ جو بلدیاتی نظام کو کہا ہے کہ نحوست سے ٹل گئی ہے, دیکھیں اور کراچی والوں کو ریلیف ملے گا. میں عرض کروں, اس میں کوئی شک نہیں کہ مصطفیٰ کمال نے اپنے دور حکومت میں بڑا کام کیا تھا, اور اس سے پہلے مشرف صاحب کے دور میں ایک آئے تھے جماعت اسلامی کے, انہوں نے بھی, وہ بابا جی جو تھے انہوں نے بھی بہت زیادہ وہاں پہ وہ کام کیا تھا. لیکن مصطفیٰ کمال کے اوپر یہ بات ہے کہ مصطفیٰ کمال نے بڑا ڈیلیور کیا ہے. اس نے اپنے وقت میں جو ہے وہ بڑی جانفشانی سے اس نے کراچی کے اندر جو ہے وہ پیسہ لگایا تھا, اور یہ جو پل شل, یہ جو سڑکیں, یہ جو آپ کو تھوڑا بہت انفراسٹرکچر نظر آ رہا ہے, یہ مصطفیٰ کمال کے دور میں تعمیر ہوا تھا. سو مصطفیٰ کمال کے بارے میں یہ تو ہے. پھر مصطفیٰ کمال نے اچھے وننگ ہارسز اپنے ساتھ ملا لیے تھے, بہت سارے MPs یا وہ جو ہے جو MQM کو چھوڑ کے گئے تھے اس وقت کی جو ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے الیکشن میں جو ہے جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے مصطفیٰ کمال کے, وہ ہمیں ایک مایوسی ہوئی. شاید اس کی مایوسی کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ کمال اور اس کی پارٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ شاید یہ کسی کی بنائی ہوئی پارٹی ہے, اور کسی اس کی جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, یہ انہی لوگوں کا ایک آئیڈیا تھا. یہی لوگ جو ہے اپنی پارٹی کو آگے لے کے آئے تھے, اور اگر یہ پارٹی بنتی ہے چلتی ہے تو وہ انہی لوگوں کی ہوگی, اس میں کسی اور نہ کوئی ہاتھ ہے نہ کچھ اور. آپ کو یاد ہے نا, ایک بڑا کہا جاتا ہے کہ کوئی ہاتھ ہے جو اس کو بنا رہا ہے, اور دھڑا دھڑ لوگ اس میں جا رہے ہیں, اور کوئی کسی کو کہہ رہا ہے اور پتہ نہیں کیا. اتنا وہ ہاتھ ہوتا تو وہ پھر اس کو جتا کے بھی اوپر لے جاتا. ٹھیک ہے, تو اب ایک تو یہ چیز طے ہوگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے, پیورلی یہ ایک مصطفیٰ کمال کا اپنا آئیڈیا تھا. اور یہ لوگ وہ لوگ تھے جو MQM سے جو ہے وہ بڑے انوائڈ تھے, ان کو لگ رہا تھا کہ یار جو ہے وہ پارٹی اس طرح سے کام نہیں کر رہی, اور ایک بندہ باہر بیٹھ کے جو ہے وہ پارٹی کے فیصلوں پہ اثر انداز ہو رہا ہے. اس نے ایک کمیٹی, ایک رابطہ کمیٹی کے نام سے ایک چیز بنائی ہوئی ہے, اور وہ ہر 6 مہینے بعد روتا ہے اور پھر بات کرتا ہے کہ میں جا رہا ہوں, اور کہتے ہیں نہیں بھائی آپ نے نہیں جانا, اور اللہ کے نام پہ جو ہے نا آپ رک جائیں. سو یہ ایک انہوں نے ایک اس کے جو انوائڈ لوگ تھے, اس کے دل برداشتہ لوگ تھے, یا اس سے جو جن کے دل دکھے ہوئے تھے, یا اس سے تنگ آئے ہوئے لوگ جو تھے, انہوں نے کہا یار بھاڑ میں گیا یہ بھائی بھی اور یہ باقی سارا کچھ بھی, اپنی پارٹی بناتے ہیں اور نئے سرے سے کام کرتے ہیں. اور اس کے اندر انہوں نے بڑی محنت کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مصطفیٰ کمال نے بہت محنت کی. وہ دن رات, آپ کو یاد ہوگا, اس نے انگیج کیا ہوا تھا میڈیا کو. وہ بیٹھ کے 5-5 گھنٹے جو پریس کانفرنس کرتا تھا, 4 گھنٹے بھی بولتا تھا, پھر وہ جگہ جگہ پہ خود پہنچا. موجودہ سینیریو میں آپ کو کہاں نظر آتے ہیں مصطفیٰ کمال؟ مجھے موجودہ سینیریو میں مصطفیٰ کمال یہ تو نہیں کہ ایک پارٹی کو چھوڑ کے آ کے وہ میئر بن جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ میئر شپ جو ہے وہ کبھی بھی قبول کرے گا, کیونکہ اس کا جو وہ بڑی سوچ والا مجھے وہ لگا ہے پچھلے کچھ عرصے سے. وہ پرائم منسٹرشپ کا تو وہ ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, پڑھا لکھا آدمی ہے, ڈیلیور کر سکتا ہے. اگر وہ اپنی پارٹی کو جو ہے وہ اس خاص وہ جو کلاؤڈ تھا, جو مہاجر کلاؤڈ, اسے نکال کے اور اس کو سندھ میں اور باقی پاکستان میں یوں لے کے چلا گیا, جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کامیابی اس پہ جو ہے وہ حاصل کر لے, تو وہ آپ کے پرائم منسٹرشپ کا امیدوار ہوگا. وہ میئر شپ پہ کبھی بھی وہ اکتفا نہیں کرے گا, اور یہ نہیں ہوگا کہ وہ خاموش ہو کے جو ہے وہ دیکھیں پھر PSP کے وہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے تھے وہ تو دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اور یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کو نامزد کر دے پارٹی, اور وہ کہیں کہ جی یہ
हमारा होगा अगर बलदियाती इंतखाबात होते हैं, अगर वो वहाँ पे जो है यूनियन काउंसिल के इंतखाबात होते हैं, तो फिर वो लाजमी अपने उम्मीदवार तो लेके आएंगे, और उन उम्मीदवारों के सर पे अगर मुस्तफा कमाल पीछे रह के, चूंकि उसका एक तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, उसको पता है, वो अगर पीछे रह के भी किसी को चलाता है तो वो बड़ा अच्छा चला सकता है, जिसमें कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। लेकिन मेरी ज़ाती राय भी है, ख्याल भी है कि अव्वल तो मुस्तफा कमाल को आना नहीं चाहिए, वो कभी भी नहीं है और आएगा भी नहीं, मेरा इसके ऊपर भी मैं बड़ा फर्म बिलीव है। सो ना ही वो आएगा। हलीम और शेख को देखते हैं आप आने वाले वक्त में? देखें वो इस बड़े ये क्या सवालियां की जा रही हैं? देखें उनके बारे में कहा जा सकता है, उनके बारे में कहा जा सकता है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि उसको पीछे से सपोर्ट कौन करेगा, किसकी पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगी, क्या वो पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो उस पर्टिकुलर ग्रुप की ले सकेगा जो पर्टिकुलर जो समझता है कि वो उसको उसकी सपोर्ट मिल सकती है। सो अगर तो उसको वो प्रॉपर सपोर्ट मिल गई तो फिर तो हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन अगर सपोर्ट ना मिली तो, और यहाँ आपको पता है ना कि यहाँ पे जो है वो कहते हैं भाई आप चलें हम आपके साथ हैं, और फिर वो पीछे मुड़ के देखते हैं, मियाँ साहब कहते हैं मुझे कहा कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो मैंने कदम बढ़ाया, पीछे मुड़ के देखा कौम गायब थी। तो अगर तो इसी तरह के शेख साहब के पीछे किसी ने कह दिया शेख साहब आप हिम्मत पकड़ें, आप आए मेयर के लिए, और वो हिम्मत पकड़ गए और पीछे मुड़ के देखा ग्रुप ही नहीं है, वो लोग ही नहीं है, वो पार्टी ही नहीं है, तो फिर क्या करेगा। तो बहरहाल एनीवे हम तो कहते हैं कि देखें जो भी आए, अभी पीछे भी एक एडमिनिस्ट्रेटर का नाम लिया गया, मीडिया में खबरें चल गई, मुबारकबाद भी वसूल कर ली उन्होंने, हमने भी कॉल कर मारी उनको, हमने कहा जनाब, बट बाद में पता चला कि नहीं जी वो पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं जनाब आप नहीं आ सकते, उसकी वजह है कि ये काबीना फैसला करेगी, हम तो इनको मानते ही नहीं है। सो जो सिनेरियो है, चीजें हैं वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कराची के अंदर, चूंकि कराची देखिए कराची बहुत बड़ा हब है, कराची में बहुत बड़ा पैसा है, कराची के अंदर से बहुत बड़ा, ठीक है ना, आपका बहुत बड़ा इकोनॉमिक शेयर है जो आप वहां से उठाते हैं, पॉलिटिकल शेयर के साथ इकोनॉमिक शेयर भी है, वो आपकी पार्टी को बहुत गंभीर मसाइल हैं और उतने ही उसके साथ जो है वो देखिए कराची की आबादी जो है उसको में अगर हर बंदा जो है 10 रुपए वोट देता है ना, 10 रुपए अगर अपने चंदा दे पार्टी को, किसी पार्टी को, तो जितने लोग हैं सोचें उसको मल्टीप्लाई करें टोटल से, तो कितनी बड़ी अमाउंट तो सिर्फ चंदे की निकलती है। तो और अगर आप किसी से जो है वो उसको रिक्वेस्ट करके चंदे को 10 से 100 रुपए पे ले जाएं या उसको 1000 रुपए पे ले जाएं और फिर जरा आप उसको मल्टीप्लाई करें तो फिर देखें कितनी बड़ी अमाउंट निकलती है। तो ये इकोनॉमिक शेयर भी वहां से उठता है कि आप जो पार्टी फंड लेते हैं वहां से वो भी आपको मिलता है, वहां से जो है वो आप जो वोट लेते हैं वो भी आपको जो है, मतलब कि अगर कराची की सीटें आप वही वाली बात है कि मिलता तो बहुत कुछ है कराची से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची को डिलीवर नहीं किया जाता, ये बहुत बड़ा डलमिया है। बहुत शुक्रिया अहमद साहब हमें ज्वाइन करने का। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाजरीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।